गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरिया इदरीस। बजट 2023 में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान जिन माशी हालात से दो चार है, ऐसे हालात में अवाम दोस्त बजट आना अब बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। डॉलर आसमान को छू रहा है, जबकि IMF प्रोग्राम पर गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। नौबत यहां तक आ गई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को खुद IMF के सरबराह को फोन करके मामला तय करने की दरख्वास्त करना पड़ गई है। हुकूमत कई बार से IMF प्रोग्राम की बहाली के दावे कर रही थी, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई भी पेशरफ नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म IMF प्रोग्राम की बहाली के क्या क्या दावे करते रहे हैं, जरा देखिए। डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है। हमने एड़ियां रगड़ी IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है उसको हमने रिवाइव किया। IMF के साथ हमारे मामला अब आखिरी मराहिल पर हैं। IMF की जो शराइत हैं तकरीबन पूरी कर दी। मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 1 साल हो चुका है। 1 साल कबल PDM इत्तेहाद मुल्क की मईशत को कहते थे कि हम ठीक कर देंगे, इसकी डूबती कश्ती को किनारे लगा देंगे। दावे कैसे कैसे हुए ये भी देख लीजिए। हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें। इंशाल्लाह आपकी महंगाई दूर करेंगे, आपकी तकलीफें दूर करें। इमरान नियाजी की हुकूमत का खात्मा होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए काम करेगी। जिस मुआशी बहरान से अवाम गुजर रहे हैं, इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। सागदार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। 1 साल में मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। वज़ारत खजाना की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 11 माह में पाकिस्तानी मईशत ने 25 में से 22 शोबों में मनफी, जबकि सिर्फ 3 शोबों में मस्बत कारकर्दगी दिखाई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 83 रुपए कमी आ चुकी। माहाना महंगाई की शरह 13% से बढ़कर 36% हो गई। बरामदात में 13.6% और दरामदात में 23.2% कमी आई। गैर मुल्की सरमायाकारी में 23% कमी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 अरब डॉलर की कमी आई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब 65 करोड़ डॉलर से कम होकर 4 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गए। तहसीलात ज़र में 13% कमी आई और तहसीलात ज़र 26.1 अरब डॉलर से कम होकर 23.6 अरब डॉलर रह गई हैं। लग ये रहा है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से, वो इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। सियासी बेयकीनी ने IMF को सख्त शराइत पर मजबूर कर दिया है। जो IMF की तरफ से बात की गई इस हवाले से, उसको हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि वो हमारी सोवरेनिटी में दरअंदाजी करे हैं। आयशा गौस पाशा ने स्टेटमेंट दिया, जरा देखिए। नेथन पोर्टर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। एक दूसरा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने कहा है, क्या कहा है, वो ट्वीट वगैरह में कुछ कहा होगा। ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता। हम खुद ये चाहते हैं कि IMF को सामने रखते हुए उनके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह बजट बना लें कि आम आदमी को जिस हद तक हो सके रिलीफ दें इन हालात में। तो अब होने क्या जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है? साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकन अब्बासी, जो कि इकॉनमी को समझते हैं, उन्होंने कहा कि बजट के हवाले से हम इजाफी कर्जा लेकर अवाम को रिलीफ जरूर दे सकते हैं, लेकिन अगेन इसका बोझ कल अवाम को ही अदा करना पड़ेगा। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। रिलीफ की बात है, आप अपने मुल्क की मईशत का जायजा लें कि मुल्क में क्या रिलीफ दी जा सकती है और क्या नहीं दी जा सकती। आपने जो रिलीफ देनी है आप दे सकते हैं इजाफी कर्जा लेकर। उस कर्जे का बोझ कल फिर अवाम नहीं बर्दाश्त करना है। तो आज हमें अपने मामलात बड़ी जिम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे और हुकूमत के निजाम को दुरुस्त किया जाए। ये निजाम नहीं चल रहा। आज की रिलीफ कल का बोझ होता है, इस बात को समझ लें। और बोझ बहुत बड़ा होता है। अगर आज आप 1 पैसे की रिलीफ देंगे, कल 1 रुपए का बोझ डालना।
As alarm bells are ringing, ماہر معیشت شبر زیدی نے چند دن قبل ہمارے پروگرام میں تجویز دی تھی کہ ملکی معیشت کی حالت سدھارنے کے لیے طویل المدت سیٹ اپ لانا چاہیے. انہیں بھی دیکھیے. پاکستان کی ریاست جس طرح کنسٹرکٹ ہو چکی ہے اور جس طرح چلائی جا رہی ہے یہ نہیں چل سکتی. یہ الفاظ میرے لکھ لیں کہیں، اور یہ آپ یہ ٹائم ضائع کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی باتیں کر کے. اس ریاست کو ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی، اور وہ نیشنل گورنمنٹ آ کے کرے گی، یا اس کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کہہ لیں یا جو بھی آپ گورنمنٹ کہہ لیں. کیا آئندہ بجٹ عوام کے لیے ریلیف دے گا یا تکلیف دے گا؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا سے آغاز کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے رابطہ کیا تاکہ نویں جائزہ اجلاس اور سٹاف لیول معاہدے پر مدد لی جا سکے. کیا حکومت کی معاشی ٹیم معاملات طے کرنے میں ناکام ہو چکی ہے کہ اب پرائم منسٹر کو خود آنا پڑا ہے؟ اور پھر جو IMF نے آگے سے کہا اس کے اوپر ریاکشن بھی آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ ہماری سوورینٹی میں در اندازی کر رہے ہیں. یور کامنٹس. بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیے کہ نوا ریویو جو نومبر کے 3 تاریخ کو مکمل ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. تقریباً 6 مہینے گزر گئے. تو اس میں ایک لحاظ سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو فائنینس ٹیم ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی، اس لیے ہمارے پرائم منسٹر کے لیول تک بات لے جانا پڑا، اور IMF کے MD سے انہوں نے بات کی ہے. مگر اس کے باوجود اب جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں 3 شرائط رکھے گئے ہیں، ان کو پورا کرنا عنقریب بہت ضروری ہوگا پاکستان کے لیے. ڈاکٹر صاحب، IMF کے پاکستان میں مشن چیف نیتھن پورٹر نے بیان دیا کہ ہم حالیہ سیاسی پیش رفتوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم بات نہیں کرتے داخلی سیاست پر، مگر ساتھ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق پرامن انداز میں آگے بڑھے گا. آج وزیر مملکت خزانہ نے کہا کہ یہ مداخلت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیے، میں خود یہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پچھلے بہت سالوں میں کوئی 3-4 IMF پروگرامز کو میں نے ان کے نیگوسیشنز کو لیڈ کیا ہے مختلف حکومتوں کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. IMF ایک فائنینشیل ادارہ ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک انٹرنل میٹر ہے ایک ملک کا. لہٰذا جو آبجیکشن ریز کیا گیا ہے ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ سے وہ بالکل مناسب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان ایز اے کنٹری نیگوشیٹ کرتی ہے، ناٹ اے گورنمنٹ. یہ بات آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے IMF کو. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر نامناسب سٹیٹمنٹ ہے. سو IMF نے مزید شرائط رکھ دی ہیں جن میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ کا فرق کا خاتمہ کرنا ہے. IMF سے بجٹ فریم ورک شیئر کرنا بھی ہوگا، اور بیرونی فائنینسنگ کا انتظام بھی شامل کرنا ہوگا. شرائط 30 جون سے پہلے پوری ہو جائیں گی، یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے، بجٹ کا جو مسئلہ ہے وہ تو عنقریب ہمیں ریزالو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 9 تاریخ کو بجٹ پیش کرنے والے ہیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم 15 دن اسمبلی کو دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے ڈیلے کیا تو جولائی تک آپ نہیں جا سکتے. تو ہمیں اس وقت جو ٹاپ پرائیورٹی بیسس پر کرنا ہے، اور شاید یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے کہ بجٹ کے جو آپ نے نمبرز طے کیے ہیں اور جو اسٹریٹجی بنائی ہے ابھی تک جو کہ مکمل ہو چکی ہوگی، اس کو IMF سے آپ ڈسکس کریں اور یہ انشور کریں کہ جو پروگرام میں آپ نے کمٹمنٹس دیے تھے وہ آپ پورا کر رہے ہیں بجٹ میں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک الیکشن ایئرنگ بجٹ لے آئیں اور اس کے نتیجے میں بے شمار مراد اور ریلیفز وغیرہ سبسڈیز دینے کی کوشش کریں. یہ اس وقت بالکل نامناسب ہوگا، اور IMF will not agree and endorse this. یہ سب سے اہم ہے. اور ساتھ ساتھ روزانہ بیسس پر اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں
کہ IMF کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جو آپ کا انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں کم از کم 30 روپے کا فرق پیدا ہو چکا ہے، جو کہ 10% سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں پیسہ ڈائیورٹ ہوتا جا رہا ہے ہنڈی مارکیٹ کی طرف، گر گئے ہیں، ایکسپورٹس بھی گر گئے ہیں۔ تو اس لیے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ، جو لیٹر آف ایگریمنٹ سائن کیا تھا ہماری پاکستان کی حکومت نے، اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہوگی، مگر ہمارے آپ کو تو پتا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب اس بات کو نہیں پسند کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً پالیسی میں ڈیویشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تیسرا، ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خیال یہ ہے کہ شاید سعودی عربیہ اور UAE نے کمٹمنٹس کر دیے ہیں اور وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ IMF پروگرام آگے بڑھے، نوا ریویو کمپلیٹ ہو۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ IMF کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آخر وہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے، ان کو ایک مشکل حالات میں جو ایک ملک پھنسا ہوا ہے، ان کا فرض ہے کہ اس ملک کو کسی طرح سے سپورٹ کر کے اس مشکل حالات سے نکالیں۔ ڈاکٹر پاشا، آپ نے کہا لاسٹ ریزورٹ ہے۔ آج اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس عائشہ غوث پاشا نے یہ بھی کہا کہ IMF معاہدہ ضروری ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، بٹ وی آلسو ہیو اے پلان بی۔ یہ پلان بی کیا ہو سکتا ہے حکومت کا؟ دیکھیے، میں تو واقف نہیں ہوں اس پلان بی سے، مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید حکومت جو سوچ رہی ہے وہ صرف اس وقت تک کا سوچ رہی ہے جب تک کہ ان کا ٹینیور کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، جو مڈ اگست ہو جائے گا، تو لہٰذا انہیں صرف جون 30 کے بعد تقریباً 6 ہفتوں کا انتظام کرنا ہے۔ تو یہ ایک شارٹ ٹرم پلان بی ہوگا اور شاید اس میں سپورٹ زیادہ کوشش کی جائے گی کہ چائنا سے کسی طرح سے سپورٹ حاصل کر لی جائے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر حکومت آئے گی جس کے پاس ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پالیسیز میں تبدیلی لائیں یا پالیسی لیول پر انٹرنیشنل ایجنسی سے بات کریں۔ ان کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے۔ تو تقریباً 2.5 سے 3 مہینے کیا ہوگا؟ تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی انسرٹنٹی کے پیریڈ میں ہم جانے والے ہیں اور ہم سب بہت پریشان ہیں کہ وقت آنے پر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، گاڈ فوربڈ۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے ایک فارمر منسٹر، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اکتوبر نومبر میں اللہ نہ کرے بٹ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ سو آپ کو بھی یہی ٹائم فریم لگ رہا ہے کہ خدشہ ان منتھس کے دوران بہت زیادہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ایک حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کھینچ لیں اور پھر آنے والی ایک کمزور سی حکومت جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس پہ ساری رسپانسبلٹی ڈالی جائے۔ ان حالات میں تو یہ بہت نامناسب ہوگا۔ الیکشن رولز کے تحت 2016 کے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کوئی بڑے ڈیسیشنز نہیں لے سکتے، ایک نئے IMF پروگرام میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے بہت ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں انسرٹنٹی ایک پیک پہ پہنچ جائے اور اس سے جو تھوڑا بہت پیسہ ملک میں آ رہا ہے وہ بھی رک جائے گا، IMF بھی چلے جائے گا اور پھر آپ کو تو پتا ہے خدا نخواستہ کیا ہو۔ جو دوسری طرف ایک خبر ہے وہ یہ کہ روس سے سستے تیل کا پہلا جہاز 2 ہفتے میں پاکستان پہنچ رہا ہے۔ کیا روسی تیل مارکیٹ میں آنے سے تیل کی قیمتوں میں فرق پڑے گا؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ کس پیمانے پر یہ امپورٹ ہو رہا ہے۔ اگر یہ سگنیفیکنٹ شیئر ہے ہمارے درآمدات کا تو یقیناً کچھ کمی قیمتوں میں آئے گی اور ہمارا امپورٹ بل بھی کچھ کم ہوگا۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنے تجارتی خسارے کو اس سال ختم کرنے کے لیے ہم نے تیل کی امپورٹ جو ہے تقریباً 30% کم کر چکے ہیں۔ اب اسے کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور ورنہ آپ میں شارٹیج ہو جائے گی پیٹرول کی۔ اور دوسری طرف قیمتوں میں کچھ کمی تو ضرور آئے گی رشین آئل کے نتیجے میں، بٹ اتنا فرق نہیں پڑے گا ہمارے اوور آل امپورٹ بل پر۔
سو یہ تو آپ جو سیاسی منظرنامہ یا اکنامک منظرنامہ بتا رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے. پھر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا سلوشن کیا ہے ان یور اوپینین؟ دیکھیے ایک ہی راستہ ہے. میں ایک پروفیسر ہوں, میری زندگی میں نے پاکستان میں بہت بچوں کو پڑھایا ہے. میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سیاسی کشمکش ہے اسے خدا کے لیے ختم کریں. سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, ایک کنسنسس ڈیولپ کریں آن اے نیشنل اکنامک پلان آن دی اکانومی. اس سے انسرٹنٹی میں بھی بہت کمی آئے گی اور IMF کے سامنے ایز اے کنٹری ہماری کریڈیبلٹی بہت بڑھ جائے گی اور ہماری نیگوشیٹنگ کیپیبلٹی میں بھی بہت اضافہ ہوگا. یہ وقت ہے, جس طرح آپ 2014 میں ایکشن پلان اگینسٹ ٹیررزم لائے تھے اور بڑے کامیابی سے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا, یہ وقت پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہے کہ پھر سے ہمیں ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے. بیٹھیں اور آپس میں ایک, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ چارٹر آف دی اکانومی بنا دیں, مگر کم از کم ایک نیشنل ایکشن پلان آن دی اکانومی بنائیں اور اس کو لے کر جو بھی حکومت ہو پھر آگے بڑھ سکیں. سو ڈاکٹر صاحب, اگست میں اسمبلیوں کی مدت مکمل ہوگی اور پھر نگران سیٹ اپ آ جائے گا ایز یو جسٹ سیڈ. اگر نگران, کیونکہ جو ٹائم فورکاسٹ ہو رہا ہے خدا نخواستہ اکتوبر نومبر, اگر یہ اس وقت نگران گورنمنٹ ہوتی ہے اور اتنے خطرناک معاملات ہو سکتے ہیں, تو پھر کیا وہ سلوشن جو کہ شہباز زیدی صاحب نے بھی دیا کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ کی طرف جائیں؟ دیکھیے ہمارے آئین میں اس وقت ٹیکنوکریٹک حکومت کی گنجائش نہیں ہے. ابھی تک ہم سب تو آئین کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بے تحاشا اس کی اہمیت ہے. جو بھی کریں ہم پاکستان کو آئین کے چھتری کے نیچے کام کرنا ہے. ٹیکنوکریٹس جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک سیاسی الیکٹڈ حکومت کو ٹیکنیکل ان کی کیپیسٹی بڑھائیں اور ان کو سپورٹ کریں, اور پالیسیز جو ہے ہائیسٹ لیول پر بنتی ہیں. ٹیکنوکریٹک حکومت کے آئین میں گنجائش نہیں ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حفیظ پاشا. عامر زیاد صاحب اینڈ نصر اللہ ملک صاحب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. ملک صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. گورنمنٹ کا پلان بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا آج بڑی اہم, کیونکہ جو ہم بات کر رہے تھے یہ obviously فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کی فورکاسٹ ہے اس وقت کی سچویشن کے حوالے سے. سو ڈیفینس منسٹر نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ محترم برادر مفتاح اسماعیل جب سے وزارت سے سبکدوش ہوئے ہیں ان کا پاکستان کے معاشی حالات پر تبصرے سننے کو ملتے ہیں. وہ PMLN کا حصہ ہیں. جماعت ان کے علم سے براہ راست استفادہ کر سکتی ہے, ان کی قابلیت مسلمہ ہے, لیکن ملک کا معاشی عدم استحکام اس وقت ان کے میڈیا پر نکتہ چینی کا متحمل نہیں ہو سکتا. جس کا جواب بھی دیا مفتاح اسماعیل نے. انہوں نے کہا میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں ایز اے پاکستانی, لیکن اس سے ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ PMLN کیونکہ لیڈنگ پارٹی وہی ہے, اکانومی ابھی انہی کے پاس ہے, سو ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں. سو واٹس دا وے فارورڈ؟ شکریہ فریہ. دیکھیں مسئلہ اس ملک کا یہی ہے کہ سیاستدان ہوں, حکومت ہو, اپوزیشن ہو, ہم اپنے سینسٹیو جو ایشوز ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے لیے تو اکانومی بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جتنی آپ کی سیکورٹی اہم ہے اتنی آپ کے لیے معاشی جو ہے آپ کے حالات بہتر کرنا ضروری ہے, لیکن اس پر بھی سیاست ہوتی رہتی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بڑے قابل احترام ہیں, لیکن ان کو غصہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس آ کر جو ہے وہ فائنانس کو نہیں سنبھالنا چاہیے تھا. اب ان کا یہ نقطہ جو ہے وہ جائز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر کام کر رہے تھے, کوئی اتنا برا کام بھی نہیں تھا, لیکن اسحاق ڈار صاحب واپس آنا چاہتے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ وہ آ کر جو ہے خزانے کے امور وہ دیکھیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے عمل ماضی میں بھی دیکھا ہوگا, جب شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ آئیں مل کر چارٹر آف جو ہے وہ اکانومی کر لیتے ہیں, لیکن کوئی سنجیدہ رہا نہیں ہے. ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. پاشا صاحب نے میرے خیال میں کافی سمرائز کیا ہے اس کو کہ ہم اپنے اندرونی معاملات کو جب بہتر نہیں کر پاتے تو پھر ہمارا جو دیگر ممالک کے ساتھ خاص طور پہ مالیاتی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ معاملات بگڑتے ہیں.
پاکستان میں بدقسمت سے یہ بھی ہوتا آیا ہے کہ ہم اقتدار سے نکلتے یا نکلنے سے پہلے کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم اگلی حکومت پر ملبہ ڈال کے نکل جاتے ہیں کہ چلیں جو حکومت آئے گی وہ سنبھالے گی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بجٹ جب بنتے ہیں، بجٹ بناتے ہوئے بھی یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارا آخری بجٹ ہے، اس میں ہم اتنا ریلیف دے جائیں کہ ہم ووٹرز کے پاس جا سکیں، اور اس کے بعد اس بات کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا کہ اس سیاسی جماعت ووٹ تو لے لے گی لیکن جتنا برڈن وہ بجٹ کے اوپر ڈال جائے گی اس سے آپ کس حد تک جو ہے اپنے معاملات کو سنبھال سکیں گے. پاکستان کا مسئلہ صرف سمپل سا ہے، ہماری آمدن 100 روپے ہے، ہمارا خرچہ 200 روپے ہے، اور ہم نے اپنی آمدن بڑھانے کے کبھی کوئی طریقے اختیار نہیں کیے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، تینوں بڑی سیاسی جماعتیں، اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی شامل ہے، تینوں کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. تینوں جماعتیں ناکام ہوئیں. تینوں جماعتوں نے اپنے منشور میں کہا کہ ایف بی آر کی ریفارمز کی جائیں گی، تینوں جماعتیں ناکام ہوئیں. تینوں جماعتوں نے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، تینوں جماعتیں اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر پائی جو ہماری مطلوبہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر ملک کے ہونے کے ناطے نہ ہم اپنی کلچر بہتر کر سکے، نہ ہم اپنی ایکسپورٹ بہتر کر سکے. آج ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے آئی ایم ایف اگر ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو پھر حکومت کو سخت رد عمل دینا پڑتا ہے. یہ بدقسمتی ہے. اور اگر واقعی بات درست ہے وزیر دفاع کی، یہ لڑائیاں آپ حکومت میں پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ کے کریں، جب ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر اعظم ملک کی معیشت کا اس حد تک رونا روئیں گے کہ ملک تباہ و برباد ہو چلا ہے، تو پھر عام آدمی پینک کا شکار ہوگا. لوگ ڈالر دکانوں سے لے کے گھروں میں جمع کر رہے ہیں، سمگل کر رہے ہیں، پاکستان سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ملک کی اکانومی کے لیے خطرناک ترین ثابت ہو رہے ہیں. رائٹ. تو عامر ضیاء صاحب، یہ تو پھر جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں معاشی استحکام از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور جو پاکستان کی تاریخ ہے انفارچونیٹ ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ، لیکن ایون الیکشنز کے بعد بھی اسٹیبلٹی آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی ہے. سو نو بڈی وانٹس دیٹ کائنڈ آف سولوشن، لیکن آپ کو حالات جاتے کس طرف لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر معاشی محاذ دیکھیں تو اس میں تو ابھی بالکل کوئی امید نظر نہیں آ رہی. ابھی پروگرام کے شروع میں جو آپ نے اعداد و شمار پیش کیے وہ حکومت کے اعداد و شمار ہیں. اس میں میکرو اکانومی کا جو ہر آپ کو نمبر ملے گا وہ منفی میں جا رہا ہے. اچھا، کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے یہ ریفارمز پہ یقین نہیں رکھتی ہے. جب یہ جو بڑی بحث چل رہی ہے نا کہ مفتاح اسماعیل سے بہت لوگوں کو شکایت ہے کہ وہ کیوں بول رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے کہتے ہیں نا اپنی مقبولیت کو داؤ پہ لگا کر صحیح اقدامات کرنے شروع کیے تو پتہ چلا اسحاق ڈار صاحب نازل ہوئے. اسحاق ڈار صاحب کیوں نازل ہوئے؟ کہ ان کا جو سول کرائیٹیریا ہے وہ یہ کہ کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سمجھی ہیں، تو اس وجہ سے یہ تاج ان کے. میں نے نون لیگ کے سینئر لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی اور فائنانس منسٹر کوئی اور ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسحاق ڈار کے. تو جب آپ کے اندر اتنی کوتا بینی آ جائے، اتنی تنگ نظر سوچ آ جائے کہ آپ اپنے حلقے سے باہر نہ دیکھیں، تو اس میں میرٹ کا جو ہے وہ خون ہوتا ہے. تو اس میں مفتاح کی جو باتیں ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کی سمجھ میں آتی ہے. ان کا جو تنقید ہے وہ کوئی ریشنل تنقید نہیں ہے، منطقی تنقید ہے. اچھا، پھر آپ اسحاق ڈار صاحب کی آپ شہرت دیکھیں. لیٹس سے کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب کنٹینیو کر رہے ہوتے تو یو تھنک کہ ہم آج کہیں اور ہوتے، آئی ایم ایف کی ڈیل ہو چکی ہوتی. اٹس این اوپینین، لیکن آپ کا کیا ہے؟ میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے تمام وہ انپاپولر ڈیسیشن لیے تھے، اور ایک تو خیر شروع میں مفتاح صاحب نے بھی ڈیلے کیا ان چیزوں پہ اقدامات. شروع کا آپ یاد رکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے معاشی محاذ پہ اقدامات نہیں کری تھی، لیکن جب ان کو شیورٹی مل گئی تو مفتاح صاحب نے وہ اقدامات لینے شروع کیے جس کی تکلیف ہوئی لوگوں کو. اچھا، پھر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے ان تمام باتوں کو انڈو کر دیا. تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں آئی ایم ایف کی. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جب اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کون ہوتا ہے ہمیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بات کرنے والا، آئی ایم ایف کون ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتائیں انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا. جناب وہ اس لیے بتائے گا آپ کو کہ اگر جیسے کہ ابھی حفیظ پاشا صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے اوپن مارکیٹ
اور آپ کی انٹر بینک مارکیٹ میں 30 روپے کا فرق آ جائے گا تو اس کی وجہ سے ایک بلیک مارکیٹ پیدا ہو رہی ہوگی. تو یہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ ایکسچینج ریٹ کیا رکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ آپ کا جو مارکیٹ وہ ہو, مارکیٹ جو ریفلیکٹ کریے اس کے حساب سے ہونا چاہیے. تو کوئی ان کا ایسا وہ نہیں ہے. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا یہ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, یہ ٹول ہوتا ہے انفلیشن کو سنبھالنے کے لیے. اب ہمارے یہاں جو ہے مطلب اس ٹول کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہ اب سے نہیں, میں رضا باقر صاحب کے دور سے اگر ہم بات کریں, اس زمانے میں بھی ہم جیسے لوگ تنقید کرتے تھے جب اسٹیٹ بینک کے وہ ہوا کرتے تھے گورنر, کہ انہوں نے بلا ضرورت بہت زیادہ انہوں نے جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا, اور اس وقت بڑھایا کہ جب ضرورت نہیں تھی. اس کا نتیجہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوا کہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کراؤڈ آؤٹ ہو گیا. اب اتنے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہو گئے کہ آپ کو جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے تو پتہ چلا کہ صرف 2% جو ہے ماضی کے مقابلے میں 2% آپ کا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ قرضہ لے رہا ہے, باقی 98% اس میں نیگیٹو ہو گیا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی معیشت بد سے بدتر ہوتی ہے. میں جو ایک اہم دو باتیں میں پوائنٹس کہوں گا. نمبر ایک, اسحاق ڈار کبھی بھی ایک اصلاحات پسند وزیر خزانہ کے طور پہ شہرت نہیں رکھتے. ان کی جو شہرت ہے یہ فجنگ کرتے ہیں, آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں. ابھی بھی جو انہوں نے پروویژنل نمبر دیے ہیں 0.29 ہے غالباً آپ کی گروتھ ریٹ, اس پہ ہر اکانومسٹ جو سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نمبر جو ہے ان میں مبالغہ آرائی ہے. انہوں نے کہا جی لائیو سٹاک جو ہے وہ 3.38 بڑھ گیا, ٹھیک ہے نا, یہ کم و بیش اتنا ہی ہے, اس سے ذرا سے زیادہ ہے کہ جو آپ کا 2022 میں ہوا کرتا تھا فائنینشیل ایئر میں. لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے, آپ خود ہی تو روتے تھے کہ اس ملک میں سیلاب آئے اور لاکھوں لائیو سٹاک مر گیا. اب آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں اور فلاں وہ جو کہتے ہیں جی پاکستان کو فوڈ سیکورٹی کا جو ہمیں خطرہ ہے, اس کی خطرے کی بڑی وجہ ہمارا لائیو سٹاک کا نقصان ہے. تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا 3.38 پچھلے سال کے مقابلے میں کیسے بڑھا؟ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر 10% ایکسپینڈ کیا, لوگ سوالیہ نشان اٹھائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 25% گرا ہے لیکن آپ کا اسمال اسکیل 9% بڑھ گیا. تو لوگوں کو ان نمبرز پہ شکوک و شبہات ہیں. لبے لباب یہ ہے آخری پنچ لائن کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 2022 کے مقابلے میں فائنینشیل ایئر کے آج پاکستان غریب ہو چکا ہے. ہمارا اس وقت جو ہے پر کیپٹا انکم $1766 تھی, اب وہ گھٹ کے $1568 رہ گئی ہے. اور ہم سری لنکا, بنگلہ دیش اور بھارت کے مقابلے میں ہم سب سے غریب ہیں پر کیپٹا انکم کی. اگر ہم بات کریں بھارت کا 2200 ہے, بنگلہ دیش کا اس سے بھی زیادہ ہے, اس کا غالباً سری لنکا کا بھی ہم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ پھر باقی ملکوں سے تو موازنہ کریں مت. پھر یہ آپ دیکھیں مجھے ہنسی آ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, اس پہ لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, ہمارے بعد مطلب صحافی دوست بھی کر رہے تھے. یہ پوچھیں کہ کس کے حساب سے وہ مطلب سستا ترین ہے. اگر آپ فریہ صاحبہ ڈالر جیب میں لے کر آئیں گی تو سستا ترین ہے, لیکن جب آپ ڈالر یہاں پہ خریدیں گی 330 کا 300 واٹ ایور جو بھی آج کل پرائس چل رہی 316, تو آپ کو بہت مہنگا لگے گا. اگر آپ امریکہ سے آ رہی ہیں جہاں پہ 61,000 پر کیپٹل انکم ہے تو آپ کو سستا لگے گا پاکستان. تو انہیں اکانومی کی بات نہیں پتا, یہ ہمارے لوگ جو جی ہم بریک لیتے ہیں, لیکن یقیناً پریشان کن معاملات ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں اسٹیٹ منسٹر نے کہا ہے کہ دیر از اے پلان بی, تو بہت زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ول ٹیک اے بریک. اس کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب کے سیاسی منظرنامے کی. شدید تبدیلی وہاں پر آئی ہے. کون لگ رہا ہے کہ اس وقت آگے جا رہا ہے, کون لگ رہا ہے کہ لوزنگ اینڈ پہ ہے؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست نئے سیاسی اتحادوں اور کنگز پارٹی کے گرد گھوم رہی ہے. جہانگیر ترین اپنا جہاز پھر نکال چکے ہیں اور تحریک انصاف چھوڑنے والے سیاستدانوں سے ملاقات پر ملاقات کرے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری بھی پنجاب کی سیاست میں متحرک ہیں. مسلم لیگ کاف کو مضبوط بنانے کے لیے چودھری سرور بھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اب لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ کاف, جہانگیر ترین اور تحریک انصاف کے منحرف رہنما نئی کنگز پارٹی کی تشکیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب یہ پارٹی ہوگی کون سی؟ مسلم لیگ نون بار بار یہ اندیا دے چکی کہ وہ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی. پہلے رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی, آج ہم نے دیکھا کہ طلال چودھری صاحب نے بھی اس بات کو ریپیٹ کیا. انہیں دیکھیے. آج کل لوگ دھڑا دھڑ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے, خصوصاً پنجاب میں ایک ایک سیٹ پر 3 لوگ بیٹھنے کے امیدوار ہیں. ہماری تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں. کسی کو لینے میں پارٹی جلدی نہیں کرے گی. پریس کانفرنس کرنے والے کو اپنی پارٹی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. ہم پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں, ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر جگہ ہے. آج ایک اور شخصیت منظر عام پر آئی ہے اور وہ ہے فواد چودھری صاحب. چودھری صاحب نے چند دن قبل سیاست چھوڑنے کا کہا
اور لمبی بریک لینے کا کہا، لیکن آج اچانک انہوں نے سیاسی بریک ختم کی یا بریک کو بریک دیا۔ فواد چودھری نے آج ساتھیوں سمیت اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور ان کو الگ دھڑا بنانے پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں معاملات کو حل کرنے کی جانب جانا ہے، وی ہیو ٹو لک فار سولوشنز۔ لیٹس واچ ہم۔ 25 کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ موجودہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں اس میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان حالات میں پوزیشن خالی چھوڑ دی جائے۔ ہم نے آج جو تمام ہماری جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوئی ہے۔ ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حل کی طرف جانا ہے، ہمیں جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں، سلوشنز کی طرف جانا ہے اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ نظر ملک صاحب، آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں پنجاب کی سیاست کو، اس وقت کون آپ کو لگ رہا ہے کہ گین کر سکتا ہے؟ کون سی جماعت آپ کو لگتا ہے کہ آگے نکلے گی؟ مقابلہ بڑا سخت ہے پنجاب کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ چھوڑ چکے ہیں ان کو پیپلز پارٹی اکاموڈیٹ کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس بڑا گیپ موجود ہے، دینے کو بہت کچھ ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں چند حلقوں کے سوا کہیں مضبوط امیدوار نہیں رکھتی۔ اگر اسے پی ٹی آئی کے نکلے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ چودھری شجاع حسین صاحب کے پاس بھی پنجاب میں اب امیدوار نہیں ہیں، اور اگر انہیں اچھے الیکٹیبلز پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے ملتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جہانگیر خان ترین صاحب کو یہ ایج حاصل ہے کہ پنجاب کی حکومت بنانے میں، پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر اس سے پہلے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں جب وہ چیئرمین ٹاسک فورس ایگریکلچر ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد مشرف دور میں انہوں نے اچھی خاصی پینیٹریشن کی، ان کی دوستیاں ہیں، ان کے گروپس ہیں، اور وہ اپنے اس پورے گروپ کو اکٹھا کر کے جو پی ٹی آئی کے میں وہ لوگ لے کر گئے تھے، چونکہ وہ واپس آ چکے ہیں، پی ٹی آئی سے نکل چکے ہیں، ان کو بھی اکٹھا کر کے ایک بڑا گروپ تشکیل دے سکتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جس کے پاس دینے کو بہت کم سپیس ہے، اگر وہ ان لوگوں کو لینے کی کوشش کرتی ہے تو اپنے امیدواروں کو کہاں لے جائے گی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کم لوگوں کو ایڈجسٹ کر پائے گی، باقی جماعتیں ایڈجسٹ کر سکتی ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، فواد چودھری صاحب اچانک متحرک ہوتے ہیں۔ کس کو لے کے؟ وہ عمران اسماعیل صاحب کو لے کے، محمود مولوی صاحب کو لے کے اڈیالہ پہنچتے ہیں۔ اڈیالہ میں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے الطاف حسین صاحب کو کیوں پاکستان نے اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا، کسی نہ کسی صورت پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیس فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو پی ٹی آئی پہ اوپر قبضہ کرنے کا اس سے نادر موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ قریشی صاحب اور پرویز خٹک اور اسد عمر کو اگر ملا کر کوئی پارٹی پہ جو ہے وہ کنٹرول سنبھالتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بچنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی لیڈرشپ ہے کافی جو اکٹھی ہو سکتی ہے۔ لیکن معاملہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے کہ اگر ووٹرز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا، لیکن یہ مت بھی بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتی ہے۔ قطعاً نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر ملک سے باہر چلا جائے یا کہیں باہر جا کر بیٹھ جائے یا جیل میں چلا جائے یا ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار اس کے اوپر لٹک جائے تو اتنی ہی تعداد میں ووٹر یا سپورٹر اس کے ساتھ موجود رہے۔ پاکستان کی سیاست لمحوں میں بدلتی ہے۔ میاں نواز شریف 97 میں ملک سے باہر چلے گئے تھے، آپ نے 2002 کے الیکشن دیکھ لیے۔ عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے اب بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو پنجاب کی سیاست میں مسلم لیگ نون میں جان پڑے گی، اگر وہ واپس نہیں آتے تو شاید جان نہیں پڑ سکتی۔ اس لیے لیڈر کا موجود ہونا، لیڈر کا رابطے میں رہنا، لیڈر کے اوپر مقدمات کی یا نہلی کی تلوار نہ لٹکنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ جتنے ووٹ اس کے پاس ہیں وہ پورے کے پوری سپورٹ اسے حاصل رہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سو عامر ضیاء صاحب، فواد چودھری صاحب نے جو آج ایک ایفرٹ کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور انہوں نے جو رابطوں میں کہا تو کچھ لوگوں نے ڈسکلیمر بھی دیا، مثلا اسد کیسر صاحب نے فوراً ٹویٹ کی کہ جی میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے نے بھی فوراً کہا کہ نہیں جی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ابھی اٹس ٹو ارلی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟
دیکھیں پہلے تو سوال یہ کہ یہ صفبندیاں کیوں ہو رہی ہیں، لوگ اتنی پھرتی اور چستی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اب لوگوں کو یہ امید ہو چلی ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے، اور کیونکہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو سب لوگ جو جتنے سیاسی کھلاڑی ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پلیس کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور ہمیں حقیقت کے اعتراف کرنا چاہیے کہ جناب ایک بہت ہی بڑا اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے ہر صوبے میں ہے۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پھر ایک ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہے، تو ایک اینٹی نواز شریف صاحب ووٹ بینک بھی ہے۔ تو جو اینٹی نواز شریف ووٹ بینک ہے وہ کس طرح سے آرٹیکولیٹ ہوگا؟ اس کے لیے ایک تو جہانگیر ترین صاحب جیسے کہ بتایا فلوٹ ہوئے ہیں، بالکل ہیں وہ اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ اس طرح سے جہانگیر ترین کے پاپولر ووٹ بینک کی میں بات کر رہا ہوں، الیکٹیبلز یقیناً جائیں گے ان کے ساتھ، وہ کہاں پہ ہوگا؟ تو اس کے لیے یقیناً کوئی پی ٹی آئی ہی کی شکل چاہیے۔ اب دو صورتیں ہو رہی ہیں، جیسے نصر اللہ صاحب نے کہا کہ اگر فرض کریں، ہم اس وقت کیونکہ فرض کر رہے ہیں، قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ عمران خان کسی وجہ سے پارٹی لیڈ نہیں کرتے، وہ جیل میں ہوتے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے یا ان کو کوئی اور مجبوری اگر ان کے آڑے آ جاتی ہے، تب بھی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو پتا ہے کہ جی ہم جو عمران خان کی وہ ہے بلیسنگ ہے، اس کا پاپولر ووٹ بینک پہ اثر ہے، تو اگر عمران خان نہ بھی ہو تو میرے خیال میں یہ لوگ کوشش کریں گے کہ ان سے ڈرفٹ جو ہے اس طرح کی پیدا نہ ہو کہ جناب قطع تعلق ہو، تو وہاں پہ اگر پوری طرح گین کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل وہ لوز کر دیں گے اگر انہوں نے عمران خان کو چھوڑا، جو الیکٹیبلز ان کو تو اپنا ووٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ٹیل ونڈ چاہیے تو اس کے لیے پاپولر سپورٹ بیس کی ضرورت ہوتی ہے، تو عمران خان کا وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ ایک رول بنتا ہے۔ اب یہ ایک قابل بحث بات ہے کہ کم بنے گا زیادہ بنے گا، لیکن بنے گا اور وہ ڈیسائسو ہوتا ہے اس طرح کے ووٹس کے اندر، تو ایک تو یہ چیز بالکل ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ پھر ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جی عمران خان کو مطلب ہے کہ کس طرح سے جو ہے حکومت وقت، اب یہ بالکل طے ہو گیا کہ پی ڈی ایم ان سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ بات کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر کنسیڈنگ اسپیس ٹو عمران خان، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بات اب نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، جو ظاہر ہے کہ عمران خان نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنی مقبولیت کو، اس کو صحیح طرح سے لیوریج نہیں کر سکے، اور اس کو انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کیا، تو وہ آپ کو اب اس کا کہیں نہ کہیں ان کو پرائز دینی پڑے گی، ورنہ 8 مئی تک عمران خان کہتے ہیں سب سے میجر فیکٹر تھے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ اب کیونکہ زما و مکان کے خلاف ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو بیک فٹ کے اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح سے ساتھ ان کے لوگ چھوڑ رہے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا کہ جب تک یہ طویل رات گزرے گی تو کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے حقیقی معنوں میں۔ تو اب اس کے لیے ایک انوویٹو پی ٹی آئی کی جو باقی مائندہ قیادت ہے انہیں کوئی ترکیب سوچنی ہے کہ جہاں پر وہ اینٹی جو شریف ووٹ ہے اس کو کسی طرح سے انٹیکٹ رکھ سکیں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا میں اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کروں گا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ کسی دوسری طاقت کو دوبارہ، نواز شریف صاحب عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، معاملے خصوصی برائے احتساب۔ تھینک یو سو مچ قادر صاحب فار جوائننگ اس۔ آج آپ نے کیونکہ خاص طور پہ 9 مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان صاحب کو مشکلات کا سامنا ہے، نیاب نے عمران خان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج عرفان قادر صاحب نے یہ کہا کہ یہ چند منٹوں کا کیس ہے۔ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ قادر صاحب؟ جی ہاں، میں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کے فیکٹس بڑے کلیئر ہیں، کیونکہ یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برٹن کی، انہوں نے یہ پریس سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپیٹریٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو اس وقت کی حکومت نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کے بعد انہوں نے شو یہ کیا ان کو کہ یہ پیسہ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپیٹریٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ پیسہ چلا گیا وہاں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو یہ بہت سنگین ایک وائلیشن ہوئی ہے جو کہ آن دا فیس آف اٹ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کیس میں جو ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بھی بلایا جائے گا؟ نہیں، ان کو نوٹسز ہوئے ہیں۔ So he will also be a part of that. نیچرلی نیب تو سب کو کرے گی نا جی شامل تفتیش۔ اور کیبنٹ نے جو اس حوالے سے بیان دیے ہیں کچھ، اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکے، کچھ ممبرز نے جی ان کو سب کو نوٹسز گئے ہیں جی، کچھ نے جمع کرا دیے ہیں بیان، غالباً فواد چودھری صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے۔ جی سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آؤٹ کم کیا ہونے جا رہا ہے، اور صرف عمران خان صاحب از ان ٹربل ان یور اوپینین، یا کچھ اور لوگ بھی اس کے دائرے میں آئیں گے؟
دیکھیں سب سے جو مین رول نظر آ رہا ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کے جو بیگم صاحبہ یا ان کے کچھ دوست احباب ہیں ان کا ہے، بیکاز اس کے ساتھ ہی وہ جو قادر ٹرسٹ ہے اس میں 70 کروڑ روپیہ اس میں آیا ہے اس کے 2 بینک اکاؤنٹس میں، اور تقریباً ان کو وہاں لینڈ بھی دیا گیا کروڑوں کا اور زمین بھی دی گئی ہے، سوری، اور وہ بلڈنگ بھی بنا کے دی گئی ہے. تو وہ یہ سارا اماؤنٹ جو ہے اٹ ایڈز آن ٹو اراؤنڈ 80 کروڑ 80 کروڑ. اوکے، سو آڈیو لیک کمیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا قادر صاحب، اس وقت کیا سٹیٹس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آڈیو لیکس کمیشن کا سٹیٹس یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے باوجود اس کے کہ ان آڈیو لیکس کا تعلق ان سے اور کچھ اور ان کے رفقائے کار سے ہے جو کہ انہی کے مسلک کے ہیں، تو انہوں نے ایک سٹے گرانٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو سٹے کیا ہے. لیکن آج جب اٹارنی جنرل نے جو درخواست دی ہے اور جس میں حکومت کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ آپ کا کوڈ آف کانڈکٹ اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ آپ ایسا کیس سنیں جس میں کہ آپ کا نام آ رہا ہو، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو 1 ہفتے کے لیے ایڈجرن کر دیا ہے بغیر کوئی میننگ فل آرڈر پاس کیے ہوئے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اب زیادہ دیر وہ اس کمیشن کے جو پروسیڈنگز ہیں ان کو روک نہیں سکیں گے. رائٹ، جو بار بار خبریں آئیں اور بلکہ میں نے خود بھی اس پہ ٹویٹ کی تھی کہ فوجداری کا مقدمہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پہ یا ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوگا، آپ کی کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت سارے کنٹونمنٹ ایریاز میں آرمی کے انسٹالیشن میں ان کی بلڈنگز میں یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، آگ لگائی گئی ہے، جو کرمنل مسچف ہوئی ہے، تو اس میں اگر واقعی عمران خان صاحب نے پچھلے کوئی 2-3 مہینے لوگوں کو فوج کے خلاف اکسایا ہے اور اس طرح کا اگر ایویڈنس سامنے مزید آ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ترغیب دے رہے تھے اپنی پارٹی والوں کو اور پھر ان کو بھی بری الزمانی قرار دیا جا سکتا. رائٹ، بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ملک صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ ریزسٹنس بھی ہے اندر، اور اگر لیٹ سے جیسا کہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ القادر ٹرسٹ میں خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ فوجداری کے مقدمے ہوں گے خان صاحب کے اوپر؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے ہر روز ایک نئی مشکل کھڑی ہوگی، اس لیے کہ خان صاحب کے روز بیانات جو ہیں وہ اپنی اسی سوچ کے مطابق ہیں جس کا اظہار انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد شروع کیا تھا. اب دیکھیں انہوں نے جو کہا، کل بھی کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو لوگ کہاں جا کر احتجاج کرتے، اس لیے کہ رینجرز نے مجھے پکڑا، اور رینجر جو ہے وہ فوج کے ماتحت ہے، اس لیے وہ GHQ جاتے، وہ کور کمانڈر ہاؤس جاتے. وہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مقدمات ہیں یہ کوئی اتنے آسان نہیں ہیں. خان صاحب اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، یہ بڑے واضح، بالکل عرفان صاحب نے کلیئر کہا یہ بڑا واضح مقدمہ ہے. یہ بھی عمران خان صاحب کو بھگتنے پڑیں گے اور عمران خان صاحب کو فوجداری مقدمات بھی بھگتنے پڑیں گے. یعنی لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کو اور حمزہ کیمپ کو اور ISI ملتان، فیصل آباد، پشاور اور پھر قلعہ بالا حصار پر ہونے والی فائرنگ کو اور بعض اور مقامات پر جو فائرنگ کی گئی، یہ آخری پاکستان میں ہونے والا واقعہ تھا کسی جو ہے مجمع کی طرف سے، اور یہ آخری جو ہے مارکا ہی ثابت ہوگا. اور میرے خیال میں اب خان صاحب کے لیے اس حوالے سے کم از کم کوئی گنجائش نہیں رہے گی. رائٹ، عامر زیاد صاحب، کمنگ بیک ٹو جو پنجاب کا منظرنامہ بن رہا ہے، ہمیشہ کنگز پارٹی کا بڑا ذکر ہوتا ہے. اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کنگز پارٹی نہیں ہوگی، سب اپنی اپنی کوشش کریں. واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں، کنگز کے جو وزارے مختلف پارٹیوں میں ہوں گے، مطلب بعض لوگ شک و شبے کا اظہار کریں کہ جہانگیر ترین کنگز پارٹی ہوں گے، یقیناً کوئی نہ کوئی ان کا رابطہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اب یہ جو PTI میں کوششیں ہو رہی ہیں یہ اس کی شکل ہو سکتی ہے، PMLQ اس کی شکل ہو سکتی ہے. تو آج کل تو ماشاءاللہ ساری کنگز پارٹیاں ہیں. تو
تو اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ مطلب یہاں پہ پرو یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہو رہی ہے. یہاں پر تمام جو ایک میرے خیال میں ایک براڈ کنسنسس ہے پاکستان کے اندر. اور دیکھیں بات یہ بھی ہوتی کہ اس ملک کو اگر آگے جانا ہے تو سول اور ملٹری لیڈرشپ کو مل کے کام کرنا ہوگا. تو وہاں پر جو ایک زمانے میں ڈیبیٹ ہوتی تھی نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل فورس کون سی ہے اور پرو کون سی ہے, تو آج کل تو میرے خیال میں دیکھیں پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں دے وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ. اچھا جو اور پہلوان آئے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایشو نہیں ہے. ایشو اب یہ ہے کہ جو پارٹی میدان میں آئے گی وہ کیا بیانیاں لے کر آئے گی, اس کے ذہن میں پاکستان کا کیا ویژن ہوگا, کرپشن اس کے ایجنڈے پہ ہوگی نہیں ہوگی, معیشت کے کیا ریفارمز ہوں گے. جب تک یہ چیزیں جو ایشوز کی سیاست وہ سامنے آئے گی. ملک صاحب بالکل آخری منٹ ہے, لیکن کیا نواز شریف صاحب ہوں گے الیکشن سے پہلے, اگر اکتوبر یا الیکشن کمپین شروع ہونے سے پہلے نواز شریف پاکستان آئیں گے اور یہ بات طے کر لی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عدالتی فیصلے آپ کو جون کے بعد آپ کو نظر آئیں گے جس سے پاکستان کی سیاست کافی بدلتی ہوئی دکھائی دے گی. یہ فیصلے ملکی سیاست کا کافی حد تک رخ بدل دیں گے. یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے طے ہو چکی ہیں. ہم تو سمجھے تھے کہ ابھی کافی بدل گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں مزید تبدیلی آنے جا رہی ہے. جی کافی تبدیلیاں آئیں گی, اور وہ جو فیصلے ہوں گے وہ میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست کو ایک بار پھر بدل دیں گے, اور کچھ ایسی آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی, کچھ ایسے لوگ امرج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو شاید پاکستان کی سیاست میں لوگوں نے کم سوچا ہوگا. اور یہ جو متھ بن چکی تھی کہ جو کہا جا رہا تھا کہ بھائی خان صاحب کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے, یہ شاید آپ کو متھ ٹوٹتی بھی اگلے چند دنوں میں بڑی واضح طور پہ نظر آ جائے گی. میرے خیال سے وہ تو ابھی نظر آ رہا ہے سپلٹ ہوتے ہوئے. جی عامر زیادہ فری میں ایک جملہ کہوں گا کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بطن سے کیا سیاسی استحکام آئے گا نہیں آئے گا. اگر سیاسی استحکام لانا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف شریف خاندان کو ملے اور باقیوں کو نہ ملے. آپ کو تمام لوگوں کو دینی پڑے گی. کہ نہیں دیں گے, اگر آپ پہلے کی طرح کریں گے جی کسی ایک پلیئر کو آؤٹ کر دیں گے, اس کے لیے زمین تنگ کر دیں گے, تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ٹیڑھا پن ویسے ہی رہے گا, کجی جو ہے وہ ویسے ہی رہے گی. تو میرے خیال میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سولوشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک کو آؤٹ کر دیں میدان سے, جس طرف چیزیں لوگ لے کے جا رہے ہیں. نکال دیا گیا تھا جی سیاست سے, بالکل پی ایم ایل این کہیں موجود نہیں تھی, ملک میں استحکام بھی آ گیا تھا, ملک کی سیاست بھی چلتی رہی تھی, ملک کی اکانومی بھی مضبوط ہو گئی تھی. یہ جو خوف بٹھایا گیا نا کہ لیکن وہ نواز شریف اس وقت ایک پاپولر لیڈرشپ میں نہیں تھے عمران, وہ ہاں زیادہ فرق ہے. نصر اللہ صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن نون لیگ تھی, نون لیگ کو جگہ دی ہوئی تھی. جی خیر چلیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار دس ڈیبیٹ. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوئی. ڈو گیو می یور کامنٹس آلسو. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.